Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनके मुतालिक मैं कुछ इस तरह कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो मैदान में खड़े होकर तारीख रकम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पस मंज़र में रह के तारीख का रुख बदल देते हैं। और उनमें से ही ये मेरे मेहमान हैं। आज जनरल तोकीर ज़िया साहब मेरे साथ हैं। इनके आते ही प्लेयर्स को कुछ ऐसा लगा कि घनी धूप में उनको छांव मिल गई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, ग्राउंड्स बन गई, स्टेडियम बन गए, कोयटा स्टेडियम बना, मुल्तान स्टेडियम बना। फिर उसके बाद प्लेयर्स के लिए बायोमैकेनिक्स के डॉक्टर्स को रखा गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। प्लेयर्स को आईसीसी में एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिल गई। मैं अपने मेहमान को वेलकम करता हूं। सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑनर हैविंग यू एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इस तारीफ के काबिल नहीं जितनी आपने तारीफ कर दी। नहीं, वी आर ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया कि आपने समझा कि मैं आपके साथ सवाल जवाब कर सकूं। सर, वी आर ऑनर्ड। मेरे पास तो लफ्ज़ कोई नहीं है। सर, एक कहानी है जो आपके टेन्योर में बनी। इट वाज 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए उसमें। दैट वाज एक तो शुएब अख्तर का जो फास्टेस्ट बॉल थी, उसमें तौफीक उमर की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। और इस तरह आपने डॉक्टर तौसीफ को इंडक्ट किया अपने साथ। मेरे साथ आज डॉक्टर तौसीफ भी बैठे हैं। अल्लाह ने उनके हाथ में ऐसी शिफा दी है कि जिस प्लेयर को हाथ लगा देते हैं अल्लाह उसको ठीक कर देता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। बट सर, थैंक यू, आपने भी आज हमें टाइम दिया एंड हम वो कहानी सुनना चाहेंगे आज। सर, आपने कैसे तौसीफ साहब को इंडक्ट किया, पहली मीटिंग एंड देन ऑल द स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, 2 चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। चूँकि मेरी फ़ौज की ट्रेनिंग ऐसी है, एक एज ए लीडर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आपकी टीम जो है वो आपने सही चुननी है। अगर आपके एडवाइज़र अच्छे होंगे तो आपका काम आसान होगा। दूसरा कि आपको लीडर के तौर पे आपको एक विजन देना होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करते हैं, कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से चाहते क्या हैं और आपने क्या करना है और लोगों ने क्या करना। मेरे ख्याल में मैं बचपन से लेकर अभी तक, शायद मेरे जैसा खुशकिस्मत इंसान बहुत कम होंगे इस दुनिया के अंदर। अल्लाह मियाँ ने बहुत नवाजा। और खुशकिस्मती ये कि मैंने जो भी टीम अपनी चुनी, उन्होंने अपना 100% से ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड को दिया। और मैं सारा क्रेडिट उन ही 5-6 लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे से नौकरी की। उसमें मेरी एक एडवाइजरी कमेटी थी जिसमें जावेद मियादाद, रमीज़ राजा और नसीमुल गनी थे, और डीन थे एक लम्स के, और यावर सईद थे। ये 5 की टीम थी। प्लस उसके बाद डॉक्टर तौसीफ जो कि मेडिकल में आए। मैं तो इनको पहले से नहीं जानता था। जैसे भी इंट्रोड्यूस हुए आए मेरे पास, और जब इनसे पूछा गया कि क्या कितनी तनख्वाह लेंगे, तो उसने कहा कि पाकिस्तान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान के दिल में लग जाती। फिर है इरफान है जिसने ये सारी ग्राउंड्स वगैरह मेरी बनाई। तो सही बात है, ऑल इन ऑल चूँकि टीम मेरी अच्छी थी इसलिए मेरे सारे काम भी अच्छे हो गए। अब जहाँ तक आया बात आप शुएब अख्तर की या रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, सही बात है, मुझे तो रिकॉर्ड्स का नहीं पता इतना, लेकिन मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे लोग मेरे ज़माने में आए। आसिम कमाल भी आया, यासिर हमीद भी आया, ये भी आए, बहुत सारे लोग आए। और ये कि फ़ौज में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 1,00,000-1.5 लाख की फ़ौज मेरे अंडर कमांड थी। अच्छा। अब आप ये देखें कि कोई बलूचिस्तान का है, कोई पेशावर का है, कोई कराची का है, कोई मुख्तलिफ, उनके कल्चर मुख्तलिफ, ज़ुबान मुख्तलिफ। अब उनको एक टीम में जेल करना, क्योंकि लड़ाई के लिए तो आपको टीम इकट्ठी चाहिए ना, तो वो एक तजर्बा था जिसकी वजह से मुझे प्लेयर्स के ऊपर भी कंट्रोल जो है वो इस तरीके से हासिल हुआ। प्लस मेरे घर में चूँकि ऐसी डिस्कशन रही जिसमें कि आज तक मेरी बीवी मुझे कोसती रहती है कि मैंने जुनैद को फ़ौज में क्यों नहीं भिजवाया। मेरा उस वक्त भी यही हाल था। मैंने उसको बताया, मैं कि देखो मेरे वालिद मुझे बनाना चाहते थे इंजीनियर। अच्छा। ना मुझे केमिस्ट्री की समझ आती थी,
نہ مجھے میتھمیٹکس کی سمجھ آئی، نہ مجھے فزکس کی سمجھ آتی تھی. میرا پیشن کوئی اور تھا. تو جب میں نے فوج جوائن کر لی، میرے والد نے کچھ نہیں کہا، وہ خوش ہو گئے. اسی طریقے سے میں اپنے کسی بچے کو ان کے اوپر تھوپنا نہیں چاہتا کہ انہوں نے کون سی نوکری کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کہاں شادی کرنی ہے. شادی کے معاملے میں بھی آئی ول لیو اٹ ٹو دیم. ہاں وہ آگے ہمیں بتائیں، ہم ان کے باقی جائیداد جو ہم نے ماں باپ کا فرض ہوتا ہے وہ کریں. تو ماشاءاللہ تینوں بچے بھی ٹھیک ٹھاک، ان کی فیملیز بھی ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس. تو وہ شاید ایک گیمبل تھا جو کہ پے کر گیا. مجھے تو معلوم نہیں ہے، مجھے یہ ان کو جب بلایا گیا کسی کے ریفرنس سے، منگلا میں شاید کوئی میرے خیال کو کام کر رہے تھے جن کے ریفرنس سے خیر نہیں بھی آئے. جب ان سے بات چیت ہوئی تو چونکہ مجھے ٹیم تو ایسی چاہیے تھی، تو میں نے آئی فاؤنڈ کہ توصیف جو ہے وہ ایک سنسیئر آدمی ہے، آنیسٹ ہے، اور یہ اپنا کام جانتا ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو انڈکٹ کر لیا. اور میری پہلی میٹنگ میں جب آئی سی سی میں ہوئی، انہوں نے شعیب اختر کو چیکنگ کے اوپر ان کو بین کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا یار میں مطلب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس فورم میں ہم 10 بورڈ ممبر تھے جو پرماننٹ بورڈ ممبر. میں نے یہ نوٹ کیا کہ شاید پاکستان میں جرنیل کی اتنی وقت نہیں ہے، لیکن اس 10 بورڈ ممبرز میں آئی تھاٹ کہ جرنیل کے کہنے کو اور ان کے رینک کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے اور اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. تو وہ اب شعیب اختر کو چونکہ ان لڑکوں کو میں پہچان چکا تھا، ان کی ہر ایک کی اپنی سائیکالوجی ہے. وسیم کی اپنی ہے، وقار کی اپنی ہے. کچھ لوگ روب کے ساتھ کام کریں گے، کچھ لوگ پیار سے کام کریں گے، کچھ ڈانس سے کام کریں گے. شعیب وہ ایک واحد آدمی تھا جس کو میں نے دیکھا کہ یار یہ بہت جینون اور بڑا کمیٹڈ آدمی ہے، اور کرکٹ کھیل چکا ہوا تھا، کھیل بھی رہا تھا. تو ایسے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنے ایک ٹیلنٹ کو اس طریقے سے ضائع ہونے دوں. تو مجھے یاد ہے کہ ادھر خیر جو بھی لڑائی ہونی تھی وہ ہوئی. ادھر واپس آئے تو توصیف نے میں نے اس سے پوچھا کہ اب دیکھو یہ اس کے لیے اب کیا کرنا ہے. توصیف نے مجھے سجیسٹ کیا کہ جی ان کو آئی سی سی کو، یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، آئی سی سی کو کورٹ میں لے جائیں. اچھا. اگلے دن ہی وہ اخباروں میں کوئی ہیڈ لائنز آنی شروع ہو گئی کہ پی سی بی ٹیکس آئی سی سی ہیڈ آن. اچھا. اور اس میں پھر خیر نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا سر؟ یہ پہلی دفعہ، مجھے نہیں معلوم ہوا ہوگا پہلے، آئی ڈو ناٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا. آئی سی سی کو اس طرح ہیڈ آن، لیکن میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا. اور پھر میری سے بھی ذرا ہو گئی آئی سی سی میں. آئی سی سی کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ تھا انڈین، جگ موہن دالمیا. اور پاکستان انڈیا کی تو جنم سے لڑائی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن اس آدمی نے میرا بڑا، اس سے کہا جنرل ادھر آئے میں آپ کو بتاؤں، آئی ول ٹیک دم آن. جو انہوں نے لا کو وائلیٹ کیا. لا یہ کہتا تھا کہ 3 کی کمیٹی ہے، اس میں 2 ممبرز کا ہونا ضروری ہے وین یو ٹیک اے ڈیسیژن اگینسٹ سمبڈی. لیکن اس میں سے ایک ہی آدمی ہے ویسٹ انڈین جس نے ڈیسیژن اس کے خلاف لیا ہے، تو یہ ویسے بھی نہیں بنتا. تو مطلب ہی واز آلسو ہیلپ فل. پلس ان کو آئی سی سی کو کورٹ میں لے جانے کا یا ہیڈ آن لینے کا وہ مشورہ بھی توصیف نے دیا. تو یہ تھی میری ٹیم. اس میں ایک انہیرنٹ میڈیکل فلا ہے جو کہ شاید اس کا بچپن سے ہے، وہ اس کا عام جو ہے وہ پورا جاتا نہیں. اس کو ہم نے بھیجا آسٹریلیا میں بھی اس کے وہ چیک کرنے کے لیے. تو اس کا کوئی مسئلہ تو تھا کوئی 15 ڈگریز کا. پھر آئی سی سی نے ایک رول بنایا کہ 15 ڈگریز تک جو عام کا وہ ہے وہ ہے. پھر میں نے شعیب اختر کو ٹوٹلی حوالے کر دیا توصیف کے طرف. اچھا. میں کہا دیکھ یہ ہماری فائنڈ ہے اور تو جانے اور یہ جانے. لیکن باقی ٹیم بھی اب بھی مجھے معلوم پڑتا ہے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں اب بھی بہت سارے کرکٹر جو ہے نا وہ اس زمانے یہ توصیف کے ہاسپٹل جاتے ہیں اس سے مشورہ لینے کے لیے، اس سے کرنے کے لیے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک آدھ دفعہ اس کو شاید واپس بھی بلانا چاہ رہے تھے. میرے ریزائن کرنے کے بعد بھی ویسے توصیف نے بھی ریزائن کر دیا تھا، ساتھ ہی اصغر حیدر نے بھی کر دیا تھا. اچھا. ان دونوں کو میں نے کہا کہ نہیں، آپ ریزائن نہیں کرو گے، آپ اگلے بورڈ کے ساتھ کام کرو. اچھا. کیونکہ آئی تھاٹ کہ یہ اتنا وہ خود غرضی ہوگی کہ میں اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ ہی میں کہہ دوں کہ تم بھی چلے جاؤ، کیونکہ یہ سنسیئر لوگ تھے. میں نے کہا نہیں، شہریار صاحب کی مدد کرو. اور یہ ٹھہرے شہریار صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے پاکستان ٹیم کی مدد کی. ہر آدمی کو انہوں نے فٹ کیا، خاص طور کے اوپر شعیب کے اوپر. شعیب کا ایک تو خیر اس کا جو ٹیلنٹ،
پلس اس کا مزاج. میں بڑا انڈر کرٹیسزم رہا ہوں شعیب اختر کے بارے میں کہ لوگ سمجھتے کہ میں وہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے, نہ میرے چاچے کا پتر ہے نہ میرے مامے کا پتر, ٹھیک ہے, بس اس کا ایک ٹیلنٹ تھا. پھر یہ کہ جی یہ رات کو غائب ہو جاتا ہے. میں کہا میری بات سنو یار, ہم لوگ اس عمر سے گزر کے گئے ہیں. جو آدمی 20, 21, 22 سال کا ہوگا, اگر وہ یہ سب کام نہیں کرے گا تو ہم 50 سال کی عمر میں یہ کام کریں گے. تو تھوڑا ان کو فریڈم دینی چاہیے. ہاں اگلے دن اگر میچ ہے پھر میں نہیں چاہوں گا کہ یہ لوگ باہر رہیں اور عیاشی کریں. میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو کچھ کو اچھا لگا ہو, کچھ کو برا لگے, لیکن میرے خیال میں میری ٹیم جو ہے وہ بہت اچھی تھی. پلیئرس بھی بہت اچھے تھے. ان کو ان کے مطابق کیا. ابھی خوش ہے نہیں ہے وہ ان کو ہی پتہ ہوگا, لیکن میں نے ان کو ٹریٹ ہے. یہاں تک کہ 2 چیزیں جو میں اور آپ کو بتا دوں. ایک تو ان کی میں نے TADA میں ان کے پیسے بڑھا دیے پاؤنڈس, کیونکہ یہ میں کہا یار یہ وردیاں شردیاں جو دھلواتے ہیں تو یہ گندیاں وردی پہن کے جانا کو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں ان کے پیسے تاکہ لانڈری وغیرہ سے یہ کروا لیا کریں. دوسرا یہ جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے بلاتے تھے تو یہ ان سے پیسے مانگتے تھے. میں کہ یہ نہیں ہوگا, میں کہ یہ بالکل نہیں ہوگا. پہلی بات تو آپ کسی کے گھر کھانے پہ نہیں آئیں گے سوائے ہائی کمشنر کے یا کوئی کمیونٹی پاکستان کی جو ایز اے کمیونٹی آپ کو بلائے, اور کوئی پیسہ میں ایسا نہیں. تو شعیب اختر واز اے کلاس آف ہز اون, نو ڈاؤٹ. تو اس لیے مجھے اس کے ایک تو جنرل اس سے لگاؤ ہو گیا. لگاؤ تو ہر میرا ٹیم کے ہر ممبر کے ساتھ تھا, اس میں کوئی شک نہیں, ایون وسیم اکرم کے ساتھ. حالانکہ وسیم اکرم وہ ہو سکتا ہے وہ چلاکیاں کرتا ہو, لیکن میرے ساتھ اس نے کوئی چلاکی کبھی نہیں کی. اور لیکن شعیب واز اے کلاس آف ہز اون. بلکہ 2003 کے ورلڈ کپ میں اگینسٹ آل ایڈوائز میں نے توصیف کو ورلڈ کپ میں بھیجا ساؤتھ افریقہ کہ شعیب کا خیال رکھا. اچھا اچھا. تو شعیب واز سو کلیئر, واز سو نیئر ٹو می. اینڈ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے ملتا ملاتا یا کچھ ہے, لیکن آئی ہیو لاٹ آف لو فار ہیم. ہی ہے, آئی بلیو ہی ہیز لاٹ آف ریگارڈ فار می آلسو. لیکن سب سے بڑا ریگارڈ جو ہے, میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا اگر ڈاکٹر توصیف نہ ساتھ ہوتے. سر اٹس گریٹ اسٹیٹمنٹ, گریٹ آنر. آپ ہم لوگ کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ جن صاحب کو ادھر نہ بھیجتا. اب دیکھو نا, ایک ڈیسٹنی ہے کہ شعیب نے انجر ہونا تھا, اس کو گورو نے کہنا تھا کہ نہیں یہ he's not going to be fit again, he's never going to be able to bowl again. And چیئرمین صاحب اس وقت جن صاحب آئے اور انہوں نے وہ ٹیم بنائی. دین he was so keen on making a change and putting up a fight for him. میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی کوئی ہماری بات سن لی کہ پہلے اس کی انجریز ٹھیک ہوئی, پھر اس کا بالنگ ایکشن کلیئر ہوا, پھر اس کے بعد جب ورلڈ ریکارڈ کی شروع ہوئی تو ٹریننگ, تو میں نے جنرل صاحب کو بتایا کہ سر ہم اس طرح میرا خیال ہے کہ وی مائٹ گو فار ورلڈ ریکارڈ. تو مجھے کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہوئے گا, کہ سر اس طرح ہم نے پلان کیا ہے سارا. تو آفٹر وی ٹرینڈ فار 3 months, تو نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے شعیب لاہور اسٹیڈیم میں بالنگ کرا رہا تھا اور ہم اس وقت اس کو چیک کر رہے تھے کہ کتنا. تو وہ ایک ڈیڈیکیشن کی یہ عالم تھی کہ جن صاحب کے آفس سے باہر بالکنی تھی, وہاں سے نظر آتا تھا اسٹیڈیم. تو یہ باہر آ گئے. اچھا. ہاں, we saw him bowling, اور وہ اس کی جو چینج تھا اس کی رن اپ میں, اس کی اسٹرائڈ میں, اس کے بالنگ ایکشن میں, ہی نوٹسڈ آل دیٹ. اور پھر اس نے وہ وہاں بال کرایا, جو وکٹ ٹوٹی, وہ وکٹ میرے پاس پڑی ہے ابھی تک. جو نیوزی لینڈ میں ٹوٹی وہ بھی میرے پاس ہے. اینڈ اس دن ہم نے لگائی ہوئی تھی اسپیڈ گنز, اینڈ ہی واز بولنگ اراؤنڈ 100 اس وقت, 100 سے اوپر کر رہا تھا. آل دس اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے. ایک اور اس کے شعیب اختر کے جو تھے نا, ہی از بیسیکلی اے فلیٹ فوٹر, اور فلیٹ فوٹر کے لیے بیماریاں بڑی جلدی اس کے کیونکہ زور پڑتا ہے نا, اور اس کو بھی ٹھیک کرنا جو ہے وہ صرف ایک ہی آدمی کر سکتا تھا, میں تو نہیں کر سکتا, وہ توصیف ہی تھا. اللہ میری کی بڑی مہربانی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. تو سر اس کی کوئی خاص ٹریننگ تھی جو ورلڈ ریکارڈ ٹوٹا اس میں؟ شعیب جو تھا نا جی, اپنی پیک پہ جس وقت یہ 99 میں کھیلا ہے, پھر یہ 156 157 جاتا تھا, اور جب یہ تھوڑا تھکتا تھا 153 پہ آ جاتا تھا, 147 اس رینج میں. اینڈ
what later on جس کے اوپر کام ہوا سارا وہ یہ تھا, we took out all his data, پرانا فائلز, اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس کی ساری بولنگ اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا. اینڈ دین آئی سیڈ کہ دیکھو یہ شروع میں آپ تیز بھاگتے تھے, پر کیونکہ انجریز ہو رہی تھی اس واسطے ہم نے آپ کا رن اپ تھوڑا لمبا کیا اور آپ کو زیادہ ٹائم دیا اس کے اندر وہی مومنٹم پکڑنے کے لیے تاکہ مسلس کو تھوڑا سا کم اسٹریس آئے. اینڈ دین وی نوٹس کہ یہ دوسرے اوور کے مڈ اور چوتھے اوور تک یہ پیک اپنی کرتا ہے بالنگ. سو the whole training was to improve, go beyond that. اور اس میں ایک دفعہ بڑا مزیدار انسیڈنٹ ہوا, شاید سر کو یاد بھی ہوئے. ہم نے نہر میں جو اس کی جو نہر میں پانی اتنا تھا نا, ایک کنال جو لاہور کے اکراس جاتی ہے, ہاں, تو میں شعیب کو لے گیا ادھر. میں نے کہا پانی میں تجھے رننگ کرائیں گے, کیونکہ وہ پانی اونچا ہوتا ہے نا, ایفرٹ بھی لگتی ہے, ساتھ ایک سٹرائڈ اوپر ہوتی ہے. سو نیاز بیگ ٹھوکر کے پاس میں اس کو 2-3 ہفتے میں نے اس کو ٹریننگ کرائی. تو وہ جن صاحب تک رپورٹ آ گئی. تو جن صاحب نے ہمیں بلایا, مجھے کہتے ہیں یہ تجھے بتاؤ تمہیں تم نہر میں نہانے جاتے ہو؟ میں کہا نہیں سر. کہتے میں نے آپ کے لیے پول بنایا ہوا ہے, آپ نہر میں کیا کرنے جاتے ہو؟ پھر میں نے سر کو بتایا کہ سر یہ بڑا ضروری ہے اس کا اسٹرائڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اینڈ بیکاز اٹس اے کوشن, جو نہر کی جو سرفیس ہے وہ نرم ہے اور پانی کی ریزسٹنس ہے, تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹو پے گریٹ فیکٹر ان دس. اور الحمدللہ جیل صاحب لاہور میں موجود تھے جس وقت وہ 100 میل پہلے دفعہ ریکارڈ ٹوٹا. 161 اس نے کیا تھا. توفیق عمر کا آپ بتائیں, وہ تو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ورلڈ ریکارڈ یا اس طرح کوئی ریکارڈ ہے. آج تک کوئی بندہ 2 ٹوٹے ہوئے ACL کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلا انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے دونوں انٹیریور کروشیٹ لیگمنٹ ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے باوجود وہ کھیلا ہے ساؤتھ افریقہ کے. جن صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس کی کیا سچویشن ہے. میں نے ان کو بتایا کہ سر اس طرح ہے, تو اگر ہم گرافٹ کرائیں گے اس کے تو یہ تو 6 مہینے 7 مہینے کے لیے گیا, اور وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو پلے اگین بیکاز کمپٹیشن اس طرح کا ہے. ان کا پھر کیا کرنا ہے کہ سر اگر آپ مجھے دیں تو آئی بلیو کہ آئی کین. آف کورس جن صاحب ایز آلویز انہوں نے مجھے کہا کر پھر وی ہیو ٹو برنگ ہم بیک. سو اگین توفیق عمر کے ساتھ پیچھے جن صاحب کھڑے ہوئے تو لڑکا واپس آیا. اینڈ دس از آئی تھنک دی اونلی انسیڈنٹ ان دی ہسٹری کہ 2 ٹوٹے ہوئے ACL کے ساتھ ایک بندہ کھیلا ہے اور وہ 100 رن کر گیا پہلے میچ میں کم بیک میں, اور آج تک کھیل رہا ہے. He has never had those ligaments repaired again. یوسف یوانہ کا بیک, محمد یوسف کا بیک میں نرو کے اوپر ایک سسٹ بن گئی, اور وہ کیا ہوا کہ وہ سسٹ نے اس نرو کو کمپریس کر دیا, اس کی شولڈر میں پین آ گئی اینڈ ہز شولڈر گاٹ ویری ویک. یہ لوگ ادھر کینیا میں میرا خیال ہے کہ کھیلے ہیں ٹورنامنٹ, وہاں پہ آسٹریلیا بھی آئی ہوئی تھی. تو آسٹریلیا کا جو فزیو تھا نا, اس نے اس کو کہا کہ تیرا سرجری ہوئے گی. تو یوسف کیم بیک, ان آ کے جن صاحب کو کہا کہ مجھے آسٹریلیا بھیجے, میں نے اپنی سرجری کرا دی. جن صاحب نے مجھے بلایا, ان کا یہ اس طرح کا ہے. میں کہ سر آپ مجھے 2 دن دیں, میں آپ کو سارا بتاتا ہوں. سو آئی ٹوک ہم ٹو شوکت خانم. اس وقت ڈاکٹر اظہر تھے ادھر ان کے ریڈیولوجی میں. انڈر دا CT گائیڈیڈ مشین ہم نے ان کو اس سسٹ کو ایسپریٹ کیا. اچھا, ایسپریٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو اس جگہ سے کاٹرائز کیا. سارا CT گائیڈیڈ ہوا, اور پھر اس کے بعد 4 ہفتے اس کو میں نے دیے. میں نے کہا آپ مجھے ٹائم دے دیں. یوسف نے کہا آپ 4 ہفتے دو, اف یو ڈونٹ فیل دیٹ یو ہیو امپرووڈ دین we'll send you over. تو یوسف was very scared. He thought his career is going to be over. جن صاحب کو بھی ملے لوگ, مجھے تو معلوم نہیں تھا, پر جن صاحب نے کہا کہ جب تک وہ مجھے نہیں بتائے گا تب تک I'm going to trust him with this. So یوسف کو میں نے, he was with me for 6 to 8 weeks. اس کے بعد یوسف نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے جو ہنڈریڈز کا, نمبر آف ہنڈریڈز اینڈ ٹیسٹ ہنڈریڈز ان اے ایئر, وہ اس کے بعد ہوا. یوسف نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب اس تو بعد مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں تھک گیا, میں تھکتا ہی نہیں. وہ 8 ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی, اینڈ وہ ورلڈ ریکارڈ از ٹوٹلی, مطلب یہ تو میں تو آئی واز جسٹ ورکنگ. The main person who actually made all that happen was the chairman. He was backing me up. He trusted me. اور انہوں نے پورا زور لگا کے رکھا اس طرح. دیکھو منی, وہ جو میری پہلی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر آپ کی اچھی ٹیم ہو اور آپ ان کو چھوڑ دیں اور انہیں کے اوپر ریلائی کریں, that proves my point.
میں ایک لڑکے کا نام لینا بھول گیا ہوں, وہ ڈاکٹر نعمان نیاز کا, بیکاز ہی روٹ ہسٹری آف پاکستان کرکٹ. وہ میں نے اس کو بولا, اس نے لکھی. میرے جو ویژن ہے وہ بھی اس میں بڑا اس کا ہاتھ ہے لکھنے میں. تو یہ میری ٹیم تھی جس کے اوپر میں ٹوٹلی ریلائی کر سکتا تھا, اور مجھے یہ مجھے نہ ڈاج کریں گے, نہ میرے سب فراڈ کریں گے, نہ یہ ڈس آنیسٹ ہوں گے, اور ایفیشینٹ اپنے کام میں ایفیشینٹ رہیں گے. ایوری بڈی پروو ٹو بی ویری ایفیشینٹ ان دیئر ورک. تو مائی جاب واز, حالانکہ میں 400 کلومیٹر جاتا تھا, 400 کلومیٹر واپس اپنے آفس آتا تھا. نیند میری ٹوٹل کی 2 گھنٹے, وچ اسٹل کیریز آن ایکچولی. یہ بچپن سے ہی ہے, وہ ابھی تک میری 2 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ہے. لیکن وہ ایسی ٹریننگ ہوئی, پھر فوج کی ایسی ٹریننگ ہوئی, پھر ان لوگوں نے مجھے دوڑا کے, پہلے وہ جی ٹی روڈ پہ, اور پھر اس کے بعد جب موٹر وے بن گئی تو پھر موٹر وے سے. تو 400 کلومیٹر کا راستہ ہے. 400 کلومیٹر میں شام کو آگے میں کام کرتا تھا, رات کے 11-12 بجے تک کام کرتا تھا. پھر کوئی 200-400 مل کے پھر میں صبح 7:30 بجے پریڈ بھی ہوتا تھا. تو یہ آئی ہیڈ اے ریلائنس آن دس ٹیم, دیٹ از ہاؤ آئی واز سکسیزفل. مطلب آئی وڈ سے دیٹ آئی واز سکسیزفل. باقی یہ لوگوں کے اوپر ججمنٹ ان کی ہے کہ وہ سکسیس تھا یا نہیں تھا. سر بیسیکلی بادشاہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد اس طرح کے عقل مند آنےسٹ لوگ اکٹھے کر لے. آپ نے وہ کر لیے. سو بیسیکلی اٹ واز یور ویژن. میں بچپن سے لے کر آج تک, ابھی تک یہاں بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں بہت کم خوش قسمت لوگوں گے, میں ان میں سے ایک ہوں. آئی ہیو ہیڈ دا اسموتھنس آف سیلنگ. مطلب شروع سے لے کر ابھی تک لوگ اچھے ملے, سبارڈینیٹ اچھے ملے, اپنا کولیگز بھی اچھے ملے. یہ اللہ کی دین ہے کہ وہ شاید چنے ایسے لوگ گئے, میری نظروں میں یہ لوگ آئے جو کہ کام کرنے والے تھے. پھر ایک ایسا آدمی بھی میری آیا, زاہد بشیر, جو ہمارا مارکیٹنگ کا تھا, جس نے کہ کافی وہ کیا ہوا تھا. لیکن دیٹ گائے آلسو ورک لاٹ فار پاکستان کرکٹ. پیسے لانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. سر یہاں پہ 2 سوال میں آپ سے کروں گا. ایک محمد زاہد, وہ بھی آپ کے ٹینیور میں آیا, اور اس کو ریہیب بھی آپ نے کروانے کی کوشش بھی کی آیا بھی, ہی کیم بیک. نہیں, میرا خیال زاہد نہیں آیا, میرے ٹینور میں تو نہیں آیا. جن صاحب بھی لے کے آئے. میں جن صاحب کے پاس آیا تھا, سر شعیب تو اب الحمدللہ کھیل رہا ہے, تو لیٹس برنگ زاہد بیک. وہ بڑا اچھا بالر تھا, بہت اچھا بالر, ویری فاسٹ. زاہد اس وقت اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت ہم نے اور چیئرمین صاحب نے مجھے اوپن ہینڈ دیا کہ جو مرضی ہوئے اس کو ٹھیک کرو. اور زاہد ورک سو ہارڈ, 2 مہینے بعد اس کو ایک مونوپلی ہے یہاں پہ نا, سیاست تو چلتی ہے. سو ایوری بڈی سو ہم کمنگ بیک. تو وہ پی آئی کی طرف سے اس کو بھیجا کہ آپ ڈومیسٹک کھیلیں, تو اس کو کھلا نہیں رہے تھے. تو اس نے مجھے فون کیا کہ جی مجھے 2-3 میچ ہو گئے, مجھے کھلاتے نہیں ہیں, باہر بٹھایا. تو چیئرمین صاحب اوپر آئے ہوئے تھے, تو میں گیا کہ سر اس طرح. جن صاحب نے ادھر ہی سے فون کیا کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں, اور جو پی آئی اے کا کوچ تھا اس کو بولا کہ تم اس کو کیوں نہیں کھلاتے. میں نے اس کو کھلانا ہے پاکستان, تم اس کو ڈومیسٹک نہیں کھیلنے دے رہے ہو, تو کیسے اس کو میں کھلاؤں. 2 لفظ انہوں نے کہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو کھلایا. اور وہ ہی کیم بیک. ساؤتھ افریقن سیریز, ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ وہ گیا. بٹ اگین اب دیکھو نا, محمد زاہد انجر ہوا, اس وقت بھی کرکٹ بورڈ تھا, چیئرمین بھی تھا, سب بھی لوگ تھے. ضائع ہو گیا. فاسٹسٹ بولر تھا دنیا کا اس وقت, پڑا رہا, کسی کو خیال نہیں آیا. پر ایک بندے کی کمٹمنٹ اتنی ہے, ایک بندے کی ڈیڈیکیشن اتنی ہے, ویژن اتنا ہے, نو وے یو وڈ اسٹاپ. آ جاؤ, لے آؤ, جس طرح بہتری ہوئے پاکستان کی آنے دو. یہ آپ جتنا بھی ٹریبیوٹ دیں یا جتنا بھی کمپلیمنٹ کریں جان صاحب کو, آئی تھنک اٹس اتنا ہو نہیں سکتا. somebody I think who needs to be جن کو جتنا بھی ہم بار بار پوچھیں سیکھیں وہ کم ہے. ویژنز دیکھو نا, کوئی کسی نے اکیڈمیز نہیں بنائی, کسی نے یہ ٹیمز نہیں بنائی نیوٹریشن والی, کسی نے ریہیب نہیں بنائی, کوئی نہیں تھا جس میں کانسٹنٹ مانیٹرنگ. گراؤنڈز یعنی اسٹیڈیمز, وہ تو خیر ایک اور چیز ہے نا. پلیئر کے اوپر جتنا زور لگا ہے وہ کبھی نہیں لگا. ہمارے ٹینیور میں جب ہم لوگ تھے, ایک بھی لڑکا پاکستان سے باہر نہیں گیا ٹریٹمنٹ کے لیے, سارے ادھر ہی ٹھیک ہوئے. not one person, not one cricketer went abroad for treatment, سارے ادھر ٹھیک ہوئے. ماشاء اللہ. رزاق کا بھی تھا, مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے بولا کہ جی رزاق ول بی ریٹن آف اگر اس کو تھوڑا آپ کرکٹ سے دور کریں کیونکہ اس کی کوئی پرابلم چل رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ
गद्दाफी स्टेडियम में चक्कर लगा रहे थे तो मैंने रज़ाक को बोला तो उन्होंने एक्चुअली बताइए बिकेम वेरी सैड. फिर मैं कल उसकी तौसीफ से बात हुई तो तौसीफ से मैंने बोला मैं कि देखो यार ये क्या करना. बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स दैट वी हैड. कोई शक नहीं है सर, कोई शक नहीं. वो भी अजहर भी बहुत अच्छा था, बट आई वुड से रज़ाक वाज वेरी गुड ऑलराउंडर. मोहम्मद समी आपके टेन्योर में खेला, बट वो जितना अच्छा बॉलर था, जितना तेज था, ही कुड रीच दैट पोटेंशियल, वो उस जगह नहीं पहुंच सका. देखो मेरे ख्याल में उसके कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो शायद ऐसी नहीं थी. ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर. देखो जहाँ जिस टीम में वकार हो, वसीम हो, शुएब अख्तर हो, तो किसी और टीम का अंदर आना वो सिर्फ अपने उसके अंदर कोई खासियत होगी तो अंदर आएगा ना. तो मोहम्मद समी ऑल्सो बिकेम ऑफ दैट. लेकिन मैं भी उसको उस तरीके से शायद कोचिंग ना मिली हो या हैंडल ना सही किया हो. ये भी होता ना कि हमारे कोचेस भी चेंज होते रहते. तो शायद, और फिर आपको पता राइवलरी भी बड़ी उस वक्त तो होती थी, कराची वर्सेस लाहौर. जी जी जी. अब शायद पेशावर दरमियान में आ गया. वी हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस. जी, मेरे लिए पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान वाला लड़का हो या बलूचिस्तान का हो या लाहौर का, वो कराची का एक जैसे. इफ ही इज गुड फॉर पाकिस्तान, ही इज गुड फॉर पाकिस्तान. वेरी राइट सर. मुझे याद है इसमें मैंने फर्स्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस फाटा की ग्रेड 2 में उनको लेके आए. ये शाहीन अफरीदी का जो भाई है, रियाज अफरीदी, ये टीम शामिल हुई एंड द फर्स्ट टाइम दे वन ग्रेड 2 चैंपियनशिप. पहली दफा ये फाटा की टीम. अच्छा. उसमें रियाज अफरीदी जो आजकल इतना मोटा हो, उसको मैंने एक दफा देखा था, शाहीन अफरीदी का बड़ा भाई. जी जी. तो बात कहने की ये है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है उसको आप लेके आएंगे. बिल्कुल ठीक. अभी भी चल रहा है लोगों की तो, लेकिन वो पाकिस्तान में तो क्या सारी दुनिया में शायद. वीर अहमद हाँ, शबीर खाने कोई शक वाला. नहीं है. हाँ. जल साहब ने मुझे बुला के कहा What a कि great ये- bowler. हाँ इसका क्या, तो मैंने उनका जो उसका सारा मेरा वर्कअप था मैंने समझाया कि इसका शोल्डर वीक है, अगर हम इसको करें तो वी वर्कड ऑन हिम. और फिर श्रीलंका के टूर पे हमने जाना था. तो जन साहब ने मुझे बुलाया, उनका कि मुझे बताओ इसका क्या, अब इसको डालूं तो इसको कॉल तो नहीं होगी चेकिंग की है कुछ. मैं कहा नहीं सर आप डालें इंशाल्लाह. तो उन्होंने डाला और वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना खेला है. हाँ काफी खेला वो. ग्रेट. जिस वक्त अगर जन साहब ने उसको सपोर्ट नहीं करते तो इतना अच्छा बॉलर आपका ज़ाया हो जाना. कुछ सभी ऐसे- के 5 स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे बैक में और इधर टिबिया में. साउथ अफ्रीका की सीरीज होने से और शुएब भी उसकी तारीफ करता है समी की. बहुत ज्यादा. वो शुएब भी बड़ी बहुत तारीफ ज्यादा. करता है समी की. हाँ. वो 6 हफ्ते में वी बॉट हिम बैक. सर एक बॉलर आया था, ही वाज वेरी टॉल, लाइक नियर 7 फुट, मोहम्मद इरफान. हाँ. अगर आपके टेन्योर में वो होता, आई थिंक कि उसको अगर सही तरह खिलाया जाता और यूज़ किया जाता विद स्मॉल पैचेस स्पेसेस, तो वो ज़्यादा खेलता और बहुत अच्छा बॉलर रहता पाकिस्तान के लिए. मतलब इन दोनों का जो है ये शबीर की भी बात कर रहे हैं और इसकी आप बात कर रहे हो इरफान की, इनका इक्विलिब्रियम जो है ना वो इतने लंबे हैं ना, उसको ठीक करने में सिर्फ तौसीफ जैसे लोग ठीक कर सकते हैं, वो हमारी अकल में तो नहीं है. वो बाद में लेकिन है. बात जो मेरी जो समझ ये है कि जितने फास्ट बॉलर्स हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है आप उसको हर मैच खिलाएं. आप यू हैव टू प्रिजर्व देम आल्सो. बिल्कुल यही मैं सर ये नहीं कि डोमेस्टिक भी खिलाते जाओ, लीगें भी खिलाते जाओ, हर मैच भी खिलाते रहो. हालांकि ये लोग हैं लालची पैसे की खातिर, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को एक सोचना है ना कि भाई शुएब अख्तर को आप 3 मैच खिलाओगे, 2 मैच निकाल दो ताकि वो रिकूप कर सके ना. इस तरीके से इरफान और शबीर के साथ होता, शायद वो भी इतने आप बिल्कुल ठीक. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. मेरा ख्याल है आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो यू हैव टू गो. थैंक यू सो मच. बहुत मेहरबानी. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. तासीफ दो गया. मैं जरा कि यूम की रिपोर्ट को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बिल्कुल जरूर करेंगे. ये बहुत बड़ा मिथ है. जी. Unbreakable.